या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इस आयत में सबसे पहले जो हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है ये कि अल्लाह देखें कितने खूबसूरत तरीके से हरफ निदा के साथ हमारी तवज्जो लेना चाह रहा है, हमसे मुखातिब है, कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो यहाँ पर हर मोमिन को चाहिए, चाहे वो जिस मुल्क में हो, जिस गोशे में हो, हर मोमिन को चाहिए कि फितरी तौर पर अपने रब की जानिब मुतवज्जो हो जाए कि मेरा रब मुझसे क्या कहना चाह रहा है। अल्लाह मुझसे कहना चाह रहा है, कह रहा है दो हरफ निदा के साथ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान के बाद सबसे पहली चीज है तकवा। देखें अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर कहा तकवा, यानी आप ईमान ला चुके हैं तो आप मुत्तकी हो जाइए। आप ईमान ला चुके हैं, आप साहिब ईमान हैं, तो आपके लिए ज़रूरी यह है कि आपकी निगाहें, आपकी ज़बान, आपका पूरा वजूद अल्लाह से डर की तरफ इशारा करे, ये अलामत बन जाए, यानी आप मुत्तकी हो जाइए, जिसका इशारा अल्लाह ने पहले ही पारे में दिया है, कहा है हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जो मुत्तकीन के लिए राह हिदायत याफ्ता है। और मुत्तकीन की सिफत बताई अल्लाह ने कि मुत्तकीन कौन है, तो कहा जो ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, फिर कहा व युकीमून अस्सलात, जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और फिर ये भी कहा कि जो ज़कात देते हैं, जो सदक़ात देते हैं, जो नफली सदक़ात यानी अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च करते हैं, ये मुत्तकीन की सिफात में से है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जैसे अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो जैसे कहा तकवा अल्लाह से डरो, उसके बाद कहा वकूनु मअस-सादिक़ीन, वकूनु मअस-सादिक़ीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी सच्चों, वकूनु मअस-सादिक़ीन से पहले तकवा अल्लाह ने ला करके, इसकी एक तफसीर ये भी है कि तकवा पहले आना और वकूनु मअस-सादिक़ीन का बाद में आना इस बात की तरफ इशारा है कि तुम अल्लाह वालों से जुड़ जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। तुम ये देखोगे कि महबूब इलाही का अखलाक ऐसा है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन की सीरत ऐसी है, हम उनके मुरीद से हैं, हम उनके अकीदतमंद से हैं, हम बंदों में से हैं, हम चाहने वालों में से हैं, उनका किरदार ऐसा है, उनका अखलाक ऐसा है, वो अपनी नमाज कज़ा नहीं कर रहे हैं, वो नफल तक को नहीं छोड़ रहे हैं, और हम मुरीद होकर नमाज न पढ़ें। जिसको हम चाह रहे हैं, जिनके नाम का नारा लगा रहे हैं, उनके इबादत और रियाजत का आलम ऐसा है, उनके अखलाक का आलम ऐसा है, बड़ों की किस कदर इज्जत कर रहे हैं, छोटों पे किस कदर शफकत कर रहे हैं, माँ का किस तरह ख्याल रख रहे हैं, पड़ोसी का किस तरह ख्याल रख रहे हैं, हर फरियाद रस की फरियाद रसी किस तरह कर रहे हैं। तो जब आप ये देखेंगे तो आपके अंदर भी ये सारी चीजें पैदा होगी। इसलिए भी अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तो मजीद तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, मजीद तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा। तुम देखोगे कि महबूब इलाही रात रात भर अल्लाह के खौफ से रोते हैं और हम नहीं रोते। महबूब इलाही रात रात भर इबादत कुरान की तिलावत करते, हम नहीं करते हैं। महबूब इलाही हर नमाज ज़ुहर के बाद कुरान पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ते हैं। महबूब इलाही ने इल्म तफसीर हासिल किया, इल्म हदीस हासिल किया, इल्म फ़िक़्ह हासिल किया। महबूब इलाही ने इल्मुल अक़ाइद हासिल किया, इल्मुल कलाम हासिल किया, और हम मदारिस से दूर हैं, हम दीनी तालीम से दूर हैं। जब सच्चों के साथ जुड़ जाओगे, इन बुजुर्गों के साथ जुड़ जाओगे, तो अल्लाह से जो डर है वो मजीद अपने अंदर आएगा, यानी मजीद आप मुत्तकी बन जाएंगे। महबूब इलाही के अखलाक का आलम क्या है, किरदार का आलम कैसा है, अभी शुरुआती हिस्से हज़रत डॉक्टर मंसूर फरीदी साहब सुना रहे थे। क्योंकि मैं होश रहता हूँ इसलिए मैं कुछ सुनाता नहीं, मुझे कोई दूसरे चैनल में जब मदू किया जाता है तो मैं वहाँ सुनाता हूँ। ये तो मेरा चैनल है, ये तो मैं इसका मेज़बान हूँ, इसलिए बाहर की शख्सियत को मदू करता हूँ ताकि आप बाहर के लोग सुने।
اگر آپ لوگ مجھ سے بھی اگر کسی موضوع پہ درس سننا چاہتے ہیں، یا درس قرآن سننا چاہتے ہیں، یا درس حدیث سننا چاہتے ہیں، تو اپنی فرمائش ضرور رکھیں گے. انشاءاللہ ہم ہفتے میں اس کے لیے بھی ایک دن نکالیں گے کہ ہم اس دن صرف درس حدیث یا درس قرآن دیں گے. انشاءاللہ اس پر ہم آئیں گے. محبوب الہی کے اخلاق و کردار کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ ایک قوال سے سما میں سنتے ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبندی کا ذکر، زکریا ملتانی کا ذکر، اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر کا ذکر، تو اخلاق ہی کی یہ کوالٹی ہے، اخلاق ہی کا حصہ ہے کہ کسی شیخ سے اس قدر محبت ہو جائے، علماء سے اس قدر محبت ہو، دینی تعلیم کے حصول کا اس قدر شوق کا جذبہ ہو. پتہ ہے کہ آپ نے جب بابا فرید گنج شکر کا ذکر سنا تو آپ نے اس نام کا وظیفہ کر لیا. یہ ان کا اخلاق تھا کہ ابھی مرید بھی نہیں ہوئے اور اب پیر کے نام کا وظیفہ کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جتنے لوگ جڑتے ہیں یا جتنے لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں، ان میں جو بھی جس سلسلے کے مرید ہیں، چاہے وہ ہمارے اشرفی سلسلے سے، ہمارے صابری سلسلے سے ہیں، ہمارے چشتی سلسلے کے جتنے گوشے ہیں اس سے ہیں، یا قادری سلسلے کے جتنے گوشے اس سے ہیں، یا آپ رضوی سلسلے سے ہیں، کسی بھی سلسلے سے ہیں آپ، تو آپ سلسلے میں آ جانے کے بعد بھی کیا اپنے پیر کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں آپ؟ کیا اپنے شیخ کے نام کا مالا جپتے ہیں آپ؟ کیا تصور شیخ آپ کے اندر ہے؟ یہ محبوب الہی کی تعلیمات میں سے بھی ہے کہ تصور شیخ ہو جائے. آپ مرید ہونے سے پہلے اپنے پیر کا وظیفہ کر رہے ہیں، اور جب آپ مرید ہونے گئے، آپ کو مرید کیا گیا، تو آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ حضرت بدر اسحاق علیہ رحمہ ہیں، بابا فرید گنج شکر کے آپ بھی مرید ہیں. آپ کو حکم ہوتا ہے اور تمام مریدین سے خطاب بابا فرید گنج شکر کرتے ہیں کہ یہ نظام الدین ہے، یہ جس کمرے میں رہے گا اس کمرے میں سارے لوگ نیچے سوتے ہیں، مگر اس مولانا نظام الدین کو، اس نظام الدین کو چارپائی دینا. محبوب الہی کی شان ایسی ہے کہ پیر کی بارگاہ میں جس کمرے میں سارے لوگ نیچے سو رہے ہیں اور اس میں چارپائی کا حکم ہو رہا ہے بابا فرید گنج شکر کی طرف سے کہ چارپائی دی جائے، چارپائی پہ نظام الدین سوئے گا. لیکن آپ کے اخلاق ایسا ہے کہ جب چارپائی رکھی گئی تو آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ محدثین کی جماعت ہے، مفسرین کی جماعت ہے، صوفیہ لوگ ہیں، میرے پیر بھائی لوگ ہیں، نیچے سوئیں گے، میں چارپائی پہ سوؤں گا. تو آپ نے کہا کہ چارپائی ہٹا دو. بابا فرید گنج شکر کے خادموں میں سے، مریدوں میں سے ایک نے کہا، نظام الدین کیا تم نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ ہم نیچے رہیں تم اوپر رہو؟ یہ تمہیں گوارا نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم اپنے پیر کی بات کو نہ سنو، حکم کو ٹال دو، ان کی تکمیل نہ کرو، حکم کی تکمیل نہ کرو؟ کیا یہ تم کو گوارا ہے؟ اب دیکھیں اخلاقی پہلو کتنا مضبوط ہے حضرت محبوب الہی کا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا. اللہ اکبر. کہ آپ نے کہا، آپ نے شکریہ ادا کیا کہ تم نے صحیح اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، صحیح بات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے چارپائی کو پلٹ دی، یوں چارپائی یوں تھی اس کو یوں پلٹ دی اور آپ اسی چارپائی پہ سوئے پلٹ کے، جو زمین سے ٹچ ہو گئی. یعنی اس طرح سے بابا فرید گنج شکر کے لال نے، محبوب الہی نے اس طرح سے اس کمرے میں جتنے مفسرین، محدثین، صوفیہ کی جماعت تھی اس کا بھی خیال رکھا، اور اپنے پیر کی تعلیمات پر، پیر کے حکم کا بھی خیال رکھا کہ آپ پلٹ کے یوں سوئے اور سب کے برابر میں بھی رہے. یہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ علماء کی جماعت کا احترام بجا لا رہے ہیں، صوفیہ کے جماعت کا احترام بجا لا رہے ہیں. اور یہ ان کی اخلاق میں سے ہے کہ ان کے اندر ادب اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جو کہیں نہ کہیں ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم بھی صوفیہ کے چاہنے والے ہو، صوفیہ کے نام کا نعرہ لگانے والے ہو، تمہارے اندر بھی یہ ادب آنی چاہیے. آج تو عالم ایسا ہے کہ پیر کی بارگاہ میں بیٹھ کے خود ہم پیر بن جاتے ہیں اور پیر پہ اپنا حکم جتلاتے ہیں، پیر کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، پیر صاحب کو اپنے
اشارے پر رکھتے ہیں المیہ ایسا ہے، مگر ایک مرید پیر صاحب سے کس طرح رہے یہ حضرت محبوب الہی کی زندگی سے سیکھنا چاہیے، ان کا اخلاقی پہلو ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اسی پیر کی بارگاہ میں چونکہ تصوف سے ریلیٹڈ یہ ساری باتیں ہیں، تصوفانہ گفتگو کرنے کی میں اکثر کوشش کرتا ہوں۔ آپ جب شیخ کی مجلس میں بیٹھتے تو قلم اور کاپی لے کے بیٹھتے، آپ قلم اور کاپی لے کے بیٹھتے اور شیخ جو فرماتے اسے نوٹ کر لیتے، شیخ جو کہتے اسے آپ نوٹ کر لیتے۔ عالم ایسا ہو گیا کہ جس مجلس میں محبوب الہی نہیں رہتے تھے، حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ ڈھونڈتے اور مدعو کرتے، اگر وہ نہیں آ پاتے کسی وجہ سے تو پھر وہ ساری باتیں محبوب الہی کے سامنے پیش کرتے تاکہ محبوب الہی اسے نوٹ کر لیتے۔ تو جب شیخ کی مجلس میں بیٹھا جائے تو قرینے کے ساتھ اور ذہن کو حاضر رکھ کے بیٹھا جائے اور قلم کاپی کے ساتھ بیٹھا جائے تاکہ شیخ سے جو باتیں نکلے اسے ہم اپنے اندر حاصل کر لیں۔ اور یہ آج کے دور میں المیہ یہ ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ شیخ کی مجلس تو سستی ہے مگر کسی پر تبصرہ ہوتا ہے، کہیں غیبت کا پہلو غالب رہتا ہے، کہیں چغلی کا پہلو غالب رہتا ہے مریدوں کی طرف سے، کہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ فتوے لگائی جائیں، کہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو زیر کر دیا جائے، کہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے خلاف کچھ بک دیا جائے، اور مرید کان اس طرح بھرتے ہیں کہ پیر بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تصوف کا ماحول یہ ہے کہ جب بھی مجلس سجے تو اس طرح مجلس سجے کہ مرید کی تربیت صحیح سے ہو سکے اور مرید کے علم میں اضافہ ہو جائے، مرید باکمال ہو جائے اور اللہ کی یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ شیخ کی مجلس اس طرح ہونی چاہیے، نہ کہ اس طرح ہو کہ کسی پہ تبصرہ، کسی کے بارے میں الٹا پلٹا اور دینیات سے دور والی گفتگو ہو۔ یہ محبوب الہی کی زندگی ہے کہ آپ نوٹ کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پتہ ہے نوٹ جب کیا کرتے تھے، ادب اتنا اپنے شیخ کا تھا، اخلاق اتنا نرالا تھا آپ کا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نے ایک نسخہ دیا حضرت محبوب الہی کو پڑھنے کے لیے۔ آپ بابا فرید گنج شکر کے ہاتھوں سے قلم سے ایک تحریر تھی، عبارت لکھی ہوئی تھی، عربی عبارت تھی، اس میں ایک ایسا مقام تھا کہ آپ کچھ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ آپ اس مقام پہ جو عبارت تھی اس پر اعراب کیا تھا وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا۔ بابا فرید گنج شکر کی تحریر تھی، محبوب الہی کو جب پڑھنے کے لیے دیا گیا تو محبوب الہی نے اسے پڑھ کے سنایا، لیکن اس مقام پہ جہاں حضرت محبوب بابا فرید گنج شکر نے عبارت لکھی تھی اور جہاں اعراب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہاں پہ حضرت محبوب الہی نے اپنے علم کی روشنی میں اعراب کو درست کر کے آپ نے سنایا۔ تو فوراً حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نے کہا بیٹا اس کو یوں پڑھو، یعنی جو اعراب ان کے علم میں تھا، جو انہوں نے جو چڑھایا تھا، انہوں نے اشارہ کیا یہ پڑھو۔ آپ نے فوراً پڑھا، آپ نے حجت نہیں کیا، محبوب الہی نے گفتگو نہیں کی، محبوب الہی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے بھی جو عبارت پہ اعراب رکھا ہے وہ بھی درست ہے حضور، ایسا نہیں۔ یا ان کا اخلاق تھا، ان کی تہذیب تھی کہ شیخ نے جیسے ہی کہا ہے کہ یہ اعراب رکھو، آپ نے فوراً اس کو پڑھا۔ تو حضرت اسحاق نامی جو بزرگ وہاں تھے، جب مجلس ختم ہوئی، مولانا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نکلے باہر نکلے تو حضرت آپ کے بدر اسحاق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نظام الدین آپ نے جو عبارت پڑھی اور اس پہ جو اعراب چڑھایا جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور آپ نے اپنے علم کی روشنی میں جو اعراب چڑھایا، اعراب کے ساتھ عبارت کو پڑھی، وہ بھی اپنی جگہ درست تھا، مگر آپ نے شیخ کے کہنے پر آپ نے وہ عبارت پھر سے پڑھی، لیکن آپ نے جو پڑھا وہ بھی صحیح تھا۔ تو کیا کمال کا اخلاق ہے، کیسی تہذیب ہے، کیسے شیخ کا ادب ہے، آداب مریدین کس طرح بجا لاتے ہیں۔ آپ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں حضرت، یاد رکھیں کہ علم نہ ہو کہ مجدین میں سے
ایجاد کرنے والوں میں سے، یوں تو علم نحو کے موجد مولا علی مشکل کشا ہے، مگر اس پر مکمل طریقے سے جو علماء سبوے نے کام کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سبوے جو فن نحو کے ماہرین ہیں، یہ تمام اکٹھا ہو کر بھی مجھ سے کہیں کہ تم نے جو اعراب عبارت پہ رکھا ہے اور جو عبارت پڑھی ہے وہ صحیح ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام علماء اس سبوے سے کہوں گا، ماہرین سے، کہ جو میرے شیخ نے کہا ہے وہی صحیح ہے، میں وہی پڑھتا رہوں گا۔ آج شیخ کی مجلس میں مرید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں، میں نے جو بات کہی ہے وہی صحیح ہے، میں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے۔ آپ کی بات حضرت یہ اس پہلو سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میری بات یہ صحیح ہے۔ محبوب الہی کا اخلاق دیکھیں پیر کے ساتھ کیسا ہے، آداب مریدین کس طرح سے بلا بجا لاتے ہیں، کس طرح سے آپ پیغام دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو۔ عالم یہ ہے، اور پتہ ہے محبوب الہی کا عالم ایسا ہے کہ بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ سے جب مزین ہو گئے، آپ نے حضرت محبوب الہی کو خوبصورت طریقے سے سجا دیا، تو آپ محبوب الہی کو دہلی کی سلطنت ملتی ہے، کہا دہلی جاؤ اور دہلی میں یہ منصب آپ کو سنبھالنا ہے۔ جب محبوب الہی آنے لگے تو آپ نے کہا حضور کوئی نصیحت، تو محبوب الہی نے ایک ایسے پہلو کی طرف اشارہ کیا جو حضرت محبوب الہی کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی سے قرض مت لینا۔ محبوب الہی نے کہا میرے پیر و مرشد نے یہ نصیحت کی ہے، تو آپ فوراً اپنے ذہن کو دوڑاتے ہیں کہ آخر یہ بات کیا ہے، تو بات ذہن میں آتی ہے کہ میں نے ایک شخص سے قرض لیا تھا، غالباً اس کی ادائیگی اب تک نہیں ہوئی ہے، اور میرا شیخ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ فوراً گئے اور آپ نے قرض کو ادا کیا۔ اور دو تین چیزیں تھی جس کا اشارہ پیر نے کیا تھا، مرشد نے کیا تھا، آپ نے فوراً اس کو بجا لایا، اور آپ کو یہ بھی اندازہ لگے کہ شیخ کیسا ہے، پیر کیسا ہے۔ جو لوگ بھی منصب شیخیت پر ہیں، مشیخیت پر ہیں، انہیں اپنے اندر تقوی مکمل طریقے سے لانی چاہیے۔ ہم سب کو کوشش یہ کرنا چاہیے۔ بابا فرید گنج شکر کا عالم ایسا ہے اور ان کے مرید کا عالم ایسا ہے۔ جب آپ دہلی میں آئے اور دہلی میں آپ نے جو تعلیم کا آغاز کیا ہے محبوب الہی نے، تو دونوں طرح سے کیا ہے، مدرسے کی طرف سے بھی اور خانقاہ کی طرف سے بھی۔ اور آپ ایک خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں، ایک خانقاہ کا قیام ہوتا ہے، اسی خانقاہ میں آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی درسگاہ ایسی تھی کہ اس وقت کے معتبر علماء، جید علماء تشریف لاتے تھے محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ ان کے اخلاق کا ایک پہلو یہ دیکھیں کہ محبوب الہی کی جب خانقاہ میں محبوب الہی مسند نشی رہتے ہیں، جب ان کا وقت ہوتا ہے لوگوں کے ملنے جلنے کا، تو ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کے لوگ اتنا متاثر ہوا کرتے تھے محبوب الہی کو دیکھ کر کے، کہ جب بھی لوگ آتے تو کچھ نہ کچھ تحفہ اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ضرور لاتے، اور آپ سب کے تحفے کو قبول بھی کرتے۔ مریدین کو پیش کرنا چاہیے، شیخ کو قبول بھی کرنا چاہیے، مگر شیخ کی نگاہ کیسی ہے، محبوب الہی کا اخلاق بھی دیکھیں۔ ایک قافلہ، کچھ افراد محبوب الہی کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے اور علم حاصل کرنے کی غرض سے اور کسی وجہ سے بھی قافلہ آ رہا تھا، اس میں شریک ایک مولوی صاحب بھی تھے، باقی عوام میں سے تھے۔ محبوب الہی کا اخلاق دیکھیں، وہ مولوی صاحب پتہ ہے ہر شخص کچھ نہ کچھ توشہ پیش کرنے کے لیے، خدمت میں تحفہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لیا ضرور تھا۔ کسی کے پاس مٹھائی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ یہ مولوی صاحب نے سوچا کہ سب اکٹھے تحفہ پیش کریں گے اور خادم تو سارے تحفے کو اکٹھا کر کے رکھ دے گا کہیں پر، اس لیے لاؤ میں مٹی لے لیتا ہوں۔ مولوی صاحب نے مٹی لیا اور ایک تھیلی میں پیک کر دیا۔ پیک کرنے کے بعد سوچا یہ کہ سب تو مٹھائی لے کے جا رہے ہیں، میں یہ لے کے جاؤں گا، میں چلو مٹی لے کے جاتا ہوں، اور یہ تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دیکھیں گے نہیں، یہ تو رکھ دیا جائے گا، خادم اکٹھا کر کے اندر لے جائے گا، پتہ نہیں چل پائے گا۔ لیکن کیسا اخلاق محبوب الہی کا، اور کیسی نگاہ میرے محبوب الہی کی ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی شان ایسی ہے اور کرامت دیکھیں آپ، اور اخلاق ایسا ہے
کہ جب وہ قافلہ محبوب الہی کی خانقاہ میں آ کر محبوب الہی کی بارگاہ میں بیٹھا تو سارے لوگوں نے اپنا تحفہ پیش کیا. وہ جو مولوی صاحب نے مٹی تھیلی میں پیک کر لی تھی اس نے بھی رکھ دیا. اور جب محبوب الہی کے خادم سارے تحفے کو اٹھا کر روم میں لے جا رہے تھے تو محبوب الہی نے فرمایا، خواجہ محبوب الہی نے اپنے خادم سے کہ یہ جو تھیلی ہے، جو مولوی صاحب کی تھیلی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جو تھیلی ہے اسے یہیں رہنے دو، اس میں وہ سرما ہے جسے میں ہمیشہ لگایا کروں گا، باقی سب تھیلی لے جاؤ. اتنا جب وہ مولوی صاحب سنتے ہیں تو قدموں پہ گر کے توبہ کر لیتے ہیں اور مرید ہو جاتے ہیں. وہ مولوی مرید ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کیسا اخلاق تھا، کس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ تعلق پیش کیا ہے، کیسا اخلاق آپ نے پیش کیا. اللہ اکبر. کہا اس میں سرما ہے میرے لیے، آپ نے دھتکارا نہیں، آپ نے راندہ بارگاہ خانقاہ نہیں کیا، بارگاہ نہیں کیا، آپ نے زجر توبیخ نہیں کی. وہ آیا تھا مذاق اڑانے کے لیے، کسی بھی نیت سے آیا ہو، مگر آپ نے کہا کہ یہ سرما ہے میں اسے لگاؤں گا. اتنا سننا تھا کہ وہ مولوی صاحب بے چین ہو گیا اور قدموں پر گر کے توبہ کر لیا. آپ نے ایک صوفی کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے اس صوفی کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا، بڑی محبت سے دعوت دی اور ان کی خانقاہ میں جا کے خانقاہ کو کھانا پیش کیا، لیکن کسی وجہ سے اس کی اہلیہ نے جو کھانا بنایا تھا نمک میں کمی رہ گئی تھی، نمک رکھا ہی نہیں، یعنی پھیکا کھانا بن گیا. اب یہ گھر والے نے جب اس کو پتا چلا کہ ارے کھانا میں نے پہنچا دیا ہے مگر یہ کھانا میں نمک نہیں ہے، نمک نہیں ہے، اس کے دل میں ملال پیدا ہوا کہ یار میں نے بڑی محبت سے حضرت کی دعوت دی تھی اور حضرت نے کہا کھانا یہیں پہنچا دو، میں نے کھانا پہنچایا لیکن کھانا تو پھیکا ہے، کیا سوچیں گے حضرت. وہ صوفی وقت تھے، کیا سوچیں گے، صوفی کی روش کیا ہے یہ دیکھیں آپ کہ کیا سوچیں گے. وہ دوڑا دوڑا آیا ہکاسا پیاسا، وہ کہتے ہیں ایک دم بلبلاتا ہوا پہنچا اس صوفی کی بارگاہ میں. تو صوفی کی نگاہ ہوتی ہے، وہ ایسا صوفی اللہ والا صوفی ہے، اس نے فوراً کہا، انہوں نے وہ کچھ کہتا اس سے پہلے گھر والا کچھ کہتا، آپ نے فوراً کہا بیٹا پتہ ہے آج نا پھیکا کھانا کھانے کی طبیعت صبح سے چاہ رہی تھی، صبح سے پھیکا کھانا کھانے کی، بے نمک والا کھانا کھانے کی طبیعت چاہ رہی تھی اور تمہارے گھر سے آ گیا. اللہ اکبر، کس طرح سے دل کو رکھا ہے صوفیہ نے. تصوف کیا ہے وہ دیکھیں، محبوب الہی کا اخلاق کیا ہے. ابھی میں ایک دو روایت ضرور سناؤں گا ان کی زندگی کی تاریخ پر. خواجہ سدی سقطی کا بھی ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. آپ کی مجلس میں ایک خاتون آئی، ارے کبھی مجھے تنہا سن لیا کرو، جب میں کسی شخصیت کو مدعو کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، جب میں کبھی تنہا بولتا ہوں تو بھاگ جاتے ہیں. پیدائشی خطیب ہوں صاحب، پیدائشی خطیب، اور صوفیہ کی خانقاہ میں، صوفی کے گھر میں نے پرورش پائی ہے، اس لیے آپ کبھی کبھی مجھ سے تنہا بھی سن لیا کریں، فرمائش کیا کریں. ہفتے میں ایک دن آپ کی طرف سے درس قرآن درس حدیث بھی ہونی چاہیے. آپ جب دلچسپی دکھائیں گے تبھی تو میں اپنی پوری بات رکھوں گا. یہ دیکھیں حضرت خواجہ سدی سقطی علیہ رحمہ کا واقعہ، دیکھیں کس طرح صوفیہ کی کالم ہوتا ہے، ان کی روش کیا ہے. ایک خاتون آئی اور حضرت خواجہ سدی سقطی کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنی فریاد رکھ رہی تھی کہ چونکہ بشریت ہے، بشری فطرت ہے، تو اس کے وہ کہتے ہیں ریا خارج ہو گئی، اس خاتون کو ریا خارج ہو گئی. جب ریا خارج ہوئی تو شرما گئی کہ ارے اتنے بڑے اللہ والے کے پاس بیٹھی ہوں اور ریا باوجہ، یعنی اب جو زور سے ریا خارج ہو گئی، کیا سوچیں گے، یعنی شرم سے چور ہو گئی. کچھ دیر کے بعد جب کچھ بولتی ہے تو خواجہ حضرت سدی سقطی علیہ رحمہ، حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں، مامو جان بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب وہ خاتون کچھ بولتی ہے تو آپ کہتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، کیا بولی ہو، ذرا زور سے بولو، میں اونچا سنتا ہوں. جب آپ نے اس طرح کہا تو اس عورت کے دل میں اطمینان پیدا ہوا، اس کو قرار مل گیا، ارے اچھا ہوا کہ حضرت نے یہ نہیں سنا ہے.
یعنی ریا کی آواز نہیں سنی ہے، اس کو اطمینان مل گیا، یعنی اس عورت کو شرمندگی نہ ہو، وہ عورت شرمائے نہیں، اس وجہ سے آپ نے کہا کیا؟ ذرا زور سے بولو، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ سری سختی کا، حضرت ناظم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں حضرت حاتم اسلم علیہ الرحمہ کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ جی بالکل ممکن ہے، صوفیہ ایک دوسرے کو فالو بھی کیا کرتے ہیں نا، کہ زندگی چلا کرتی ہے اسی طرح سے، یہ صوفیہ کی روش ہے۔ تو خواجہ سری سختی پتہ ہے اس کے بعد ہمیشہ اونچا سنتے تھے، ہمیشہ صرف عورت کا دل رکھنے کے لیے۔ یہ صوفیہ کی روش ہے۔ خواجہ محبوب الہی کا اخلاق ایسا ہے، ان کا کردار ایسا ہے۔ ایک شخص تھا جس کو آپ روز کھجور کھلایا کرتے تھے، یعنی اس کے گھر محبوب الہی کھجور بھیجا کرتے تھے، خواجہ محبوب نظام الدین اولیاء کھجور اس کے گھر بھیجوا دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ سرعام محبوب الہی کو گالیاں بک رہا تھا، برا برا کہہ رہا تھا۔ مریدوں نے دیکھا اور سنا، کہاں مرید سے برداشت ہو۔ آپ نے مریدوں نے، خواجہ محبوب الہی کے مریدوں نے جب یہ سنا کہ برا کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے شیخ کھجور پہنچواتے ہیں، یہ شخص برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو مریدوں نے اس کو جیل کر دیا، قید کروا دیا، گرفتار کروا دیا۔ جب خواجہ محبوب الہی کو یہ علم ہوا کہ وہ شخص جو میرے خلاف بکتا تھا، میں اسے کھجور بھیجواتا تھا، اس کو میرے چاہنے والوں نے گرفتار کروا دیا ہے، تو پتہ ہے آپ جیلر کے پاس جا کر کے اس سے بات کر کے اس کو رہا کروا دیا۔ جب رہا کروایا تو وہ شخص حیرت میں پڑ گیا کہ جس کی میں برائی کر رہا تھا، جس کے خلاف میں بکتا تھا، اس کے مریدوں نے مجھے جیل کروا دیا، مگر شیخ خود آ کے چھڑا رہا ہے۔ حیرت میں پڑ گیا۔ اس سے متاثر ہو کے اس نے 2 دن 3 دن برائی نہیں کی، تو آپ نے کھجور بھی نہیں بھجوایا۔ چوتھے دن وہ آتا ہے محبوب الہی کی بارگاہ میں اور کہا حضور یہ بتائیے کہ ہم روز آپ کی غیبت کرتے تھے اور اس پر آپ کے مریدوں نے مجھے جیل بھی کر دیا، مگر آپ چھڑانے آئے اور 2-3 دن سے کھجور نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کھجور یوں ہی نہیں بھیجتا تھا، میں بھیجتا تھا اس لیے کہ تم جب میری غیبت کرتے تھے، جب تم میری برائی کرتے تھے، جب تم میرے حوالے سے برا بھلا کہتے تھے، تو تم سے جو نیکیاں سرزد ہو جاتی تھیں، نیکیاں جو تم سے ہوتی تھی، نیکیاں، وہ ساری نیکیاں اللہ غیبت کرنے کی وجہ سے تمہاری مجھے دے دیا کرتا تھا، تو اس کے عوض میں تم کو کھجور بھیجوا دیا کرتا تھا۔ اب جب میں نے تم کو جیل سے نکالا ہے اور تم آئے ہو، تو 2-3 دن سے تم غیبت ہی نہیں کر رہے ہو، اس لیے کھجور نہیں دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں محبوب الہی کا فعل ایسا ہے، اور قول کو یاد رکھے، محبوب الہی نے فرمایا کہ جب تمہارے راہ میں کوئی کانٹا بچھائے تو جواب میں تم پھول بچھانا، کانٹا نہیں بچھانا، اس لیے کہ تم بھی اگر کانٹا بچھاؤ گے تو کائنات میں کانٹا ہی کانٹا ہو جائے گا، پھر تم چلو گے کہاں؟ محبوب الہی نے یہ فرمایا۔ آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 چیزیں کے تعلق سے کہا، ایک نفس ہے اور ایک قلب ہے۔ اگر کوئی شخص نفس حیوانی سے تمہارے ساتھ پیش آتا ہے تو تم پر یہ ضروری ہے، آپ کی تعلیمات میں سے ہے، محبوب الہی نے فرمایا تم پر یہ ضروری ہے کہ تم قلب روحانی کے ساتھ پیش آؤ، اس سے کام لو۔ وہ نفس شیطانی کے ساتھ، نفس حیوانی کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، کہ تم قلب روحانی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے، اس کے اندر فطری طور پر دشمنی، شور و غوغا اور فتنہ ہوتا ہے، اور نفس میں فطری طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور قلب میں فطری طور پر رضا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی نفس حیوانی کا جواب قلب روحانی سے دے، قلب سے دے، محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اس کے نفس پر اس کا قلب بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر فریقین نفس کا جواب نفس سے دے تو پھر اتحاد ممکن نہیں ہے، فتنہ ہی فتنہ ہوگا۔ آج محبوب الہی کی تعلیمات کو دیکھیں، اور اس سے ہماری جو دوری ہے، یہی وجہ ہے کہ سلسلوں میں بھی فتنے پہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔
نفس حیوانی کا جواب نفس حیوانی سے دیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتحاد کی صورت بن نہیں پا رہی ہے، اختلاف کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہی وجہ ہے. محبوب الہی کا اخلاق ایسا ہے، ان کی تعلیم ایسی ہے، اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نفس حیوانی کا جواب تم اپنے قلب روحانی سے دو. جب دو گے تو تمہاری فتح ہو جائے گی. اب دیکھیں یہاں پر ان کا کردار کیسا ہے کہ وہ غیبت کرتا تھا، اور آپ کیا ہے کہ آپ اسے کھجور بھجوایا کرتے تھے. آپ کی روش یہ ہے، آپ کا انداز یہ ہے، آپ کا اخلاق ایسا ہے. ایک شخص پہنچا اور کہا حضور آپ کی خانقاہ میں جب بھی آتا ہوں تو آپ کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ چکھاتے ہیں. تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، دیکھیں ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی خانقاہ وہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آتا کچھ نہ کچھ کھلاتے، کچھ نہ کچھ چکھاتے، چاہے اپنا ہو چاہے اپنا نہ ہو. کوئی بھی آتا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، کسی عقیدے کا ہو، کسی مکتب کا ہو، ان کی خانقاہ میں جب بھی آتا تو آپ سب کو کچھ نہ کچھ پلاتے، چاہے وہ 12 بجے رات میں آئے یا کسی بھی وقت آئے، کچھ نہ کچھ کھلاتے. آپ کا ہی واقعہ ہے، اس میں میں پختہ نہیں ہوں مگر مجھے یاد آتا ہے غالباً آپ ہی کا ہے کہ کچھ مولوی حضرات کی جماعت تعداد پہنچی، 2-3 مولوی حضرات پہنچے جن کے میں سمجھتا ہوں جن کے ساتھ علم حجاب اکبر ہوگا. وہ جب آپ حضرت کی خانقاہ میں پہنچے تو آپ نے مریدوں سے کہا، خادموں سے کہا کہ کھانا پیش کیا جائے، اور ان کے لیے آپ نے مرغے کا اہتمام کیا، یعنی اچھے کھانے کا اہتمام کیا. اچھے کھانے کا اہتمام کیا تو ان کے سامنے رکھا گیا جو مولوی حضرات تشریف لائے تھے. غالباً میں اس میں پختہ نہیں ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے، کہیں سنا ہے. آپ نے کہا کہ جب دسترخوان لگایا گیا اور اس پہ گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ارے مجھے یہ کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ خود حضرت محبوب الہی میرے ساتھ دسترخوان پہ نہیں ہیں، آپ تنہا کھا رہے ہیں، اس کا مطلب اس سے اچھا کھانا وہاں پہنچا ہوگا. تو ان لوگوں نے کہا اس خادم سے ایسا ہے کہ میں محبوب الہی کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ دسترخوان پر. خادم نے جب یہ اجازت چاہی، اجازت لی، محبوب الہی کی اجازت مل گئی، آپ مسکرا پڑے. آپ نے کہا ان کو بھیج دو. اب اتفاق سے دسترخوان پہ تھے. جب ان لوگوں کو اس دسترخوان پہ لایا گیا تو کیا دیکھا کہ دال روٹی ہے، چٹنی ہے، چٹنی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. آنے والے کا خیال کس قدر ہے، کس طرح ہے. یہ لوگ بھی حیرت زدہ ہو گئے. یہ وہ صوفیہ کی جماعت ہے جو پانی بھی سوکھی ندی سے نکالتے ہیں، اور محبوب الہی کی ذات تو وہ ہے کہ خدا خود میر مجلس بود کے اندر لامکاں خوشبو. جو محبوب الہی کو پہچان لیا وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ نب ناری گواری چاہے کہیں سو کہیں، میں تو نظام سے نینا ملا آئی رے، میں تو نظام سے نینا ملا آئی رے، میں تو نظام سے نینا ملا آئی رے. یہ میرے محبوب الہی کی شان ہے. اللہ اکبر. تو ایک مرید پہنچا، کہا حضور کہ آپ کی خانقاہ میں جب بھی آتا ہوں تو آپ کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس حدیث پاک پہ عمل ہے، من زار حیا لم یذقه شیئا فکانما زار میتا، کہ جس نے زندوں کو کچھ کھلایا، جس نے زندوں کی زیارت کی، اس نے کچھ کھلایا پلایا، چکھایا نہیں تو گویا کہ اس نے مردوں کی زیارت کی ہے، مردوں کی زیارت کی ہے، مردوں کی زیارت کی ہے. اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میرے عزیز، جب جب میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں اسے کچھ کھلا دیتا ہوں، کچھ پلا دیتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ اس مرید نے کہا کہ حضور دلی میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے غالباً پوتے شاہ رکن الدین ملتانی آئے ہوئے ہیں، ان کی خانقاہ میں بھی جب بھی جاتا ہوں لیکن وہ کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں. تو محبوب الہی کا اخلاق دیکھیں. ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتے ہیں اس کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے، وہ قابل بنتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے. مگر محبوب الہی کا اخلاق ایسا ہے، صوفیہ کی روش یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر چھوٹا بتایا، ان کی شان بلند کر دی. آپ نے کہا کہ دیکھو ہم اصحاب ظاہر میں سے ہیں، ہمارے پاس جو آتا ہے ہم اسے ظاہری لقمہ کھلاتے ہیں، اور وہ اصحاب باطن میں سے ہیں، ان کے پاس جو جاتا ہے انہیں باطنی لقمہ وہ کھلایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ محبوب الہی کا اخلاق ہے کہ آپ نے اس کی شان نہیں گھٹائی، ان کی شان نہیں گھٹائی، ان کو بڑا کیا اور خود اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا. آج تو فتوے بھی صادر ہو جاتے ہیں
اللہ اکبر، محبوب الہی کا اخلاق ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کبھی میں مسلسل محبوب الہی کے عنوان کو لے کے حاضر ہوا تو مکمل طریقے سے ان کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ ہمیں محبوب الہی کی زندگی پر، ان کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالی چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں شمس الزمان خان صابری آپ کے فرمائش پر درس قرآن یا درس حدیث کا بھی ایک موضوع لے کے آؤں گا، اور اس میں تنہا میں رہوں گا، اگر آپ چاہیں گے تو، آپ شوق سے ہمارے اس پروگرام کو سنیں گے تو میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تفہیم دین، سوال آپ کے جواب ہمارے، اس پروگرام میں آپ ملیں گے مجھ سے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے اس میزبان شمس الزمان خان صابری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔